बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस उमा कामरान। उम्मीद है बेटा आप जो भी लेसन्स आपको पढ़ा दिए गए हैं आप बेहतरीन तरीके से उन्हें प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह हिस्सा नाजरा से जो है हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे बेटा। सबसे पहले ये कि कलमा नंबर 1 और 2 चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो उसकी दोहराई के साथ मैं आज आपको कलमा नंबर 3 तक दोबारा तिलावत करवाऊँगी। और अपने नोट्स और अपनी टेक्स्ट बुक बेटा अपने हमरा रखा करें। सफ़ा नंबर 2 खोल लें बेटा अपने नोट से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा सबसे पहले, ठीक है। पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा तमजीद, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। तीसरा कलमा बेटा मैं दोबारा तिलावत करवाऊँगी। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जी, कलमा नंबर 1 ता 3 बेटा आपने अपनी दोहराई में हिस्सा नाजरा के हवाले से जो है तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जो है हिस्सा नाजरा से बच्चे हम आज पढ़ेंगे मसनून दुआ नंबर 1 ता 4। आप अपने नोट से पेज नंबर 3 खोल लीजिएगा। मैं पिछली मसनून दुआ के साथ मिलाकर आपको 1 ता 4 तक तिलावत करवाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन और दुनिया की खैर व बरकत की दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भी खैर व बरकत दे और आखिरत में भी खैर व बरकत दे और दोज़ख के अज़ाब से बचा। सोते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहिया। ए अल्लाह, मैं तेरा नाम लेकर मरती और जीती हूँ या मरता और जीता हूँ। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्तहली अब्वाबा रहमतिक। अल्लाहुम्मा अफ्तहली अब्वाबा रहमतिक। ए अल्लाह, मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करता हूँ या करती हूँ। फिर पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फ़ज़ल का सवाल करती हूँ या सवाल करता हूँ। यहाँ तक बेटा आप मार्क कर लें। और इसके बाद हमारा जो प्रीवियस लेसन था बच्चे वो सुलह हुदैबिया के हवाले से था। आप अपने नोट से भी इसको खोल लें और अपनी बुक से भी खोल लें, क्योंकि जो भी एक्टिविटीज़ हैं साइड बाय साइड इसको डिस्कस करूँगी। आज का टॉपिक जो हमारा है उसको स्टार्ट करने से पहले हाफ लेसन चूँकि हम पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत मैं जो है पीछे से आपसे डिस्कस करना चाहूँगी जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सुलह हुदैबिया है क्या, ठीक है। सुलह हुदैबिया एक मायदा है, एक करारनामा है जो किन फरीकों के दरमियान हुआ था, मुसलमानों और काफिरों के दरमियान। और इसको सुलह हुदैबिया क्यों कहा जाता है बच्चों, चूँकि ये हुदैबिया नामी मुकाम या जगह पर तय पाया था, इसलिए इसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। और ये कब पेश आया, सन 6 हिजरी में। सन 6 हिजरी में मुसलमानों और कुफ़ार के दरमियान सुलह हुदैबिया के मुकाम पर जो मायदा या करारनामा या वादा जो है तय पाया उसको सुलह हुदैबिया कहा जाता है। ये है इसका तारुफ। अब हम बढ़ते हैं बेटा इसके पस मंज़र की तरफ। पस मंज़र क्या है इसका, सुलह हुदैबिया का पस मंज़र, यानी क्या वजूहात थी कि ये मामला, ये सुलह हुदैबिया का जो वाक़या है वो पेश आया। तो सबसे पहले बेटा ये बात जाननी ज़रूरी है कि क्या वजूहात थी। देखिए, मुसलमानों को जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत किए हुए जो है 6 साल हो चुके थे और अभी तक मुसलमान 6 साल से खाना काबा की ज़ियारत को ना जा सके थे, ठीक है। इसी दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ख्वाब देखा कि आप अपने सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने सहाबा कराम से किया तो सहाबा कराम ने इसे गैबी इशारा समझा। गैबी इशारे का मतलब होता है गैब की तरफ से, यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा समझा कि हम तवाफ़ की तरफ अब रवाना हो जाएं, ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को सुनाया तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बहुत ज़्यादा खुश हुए
اور انہوں نے سفر مکہ کی تیاریاں شروع کر دیں. خانہ کعبہ کے طواف کی تیاری میں ہم کیا ڈسکس کریں گے کہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارد گرد کی جو آبادیاں تھیں ان میں بھی اعلان کر دیا کہ جو بھی طواف کعبہ کا شوق رکھتے ہیں وہ سفر مکہ کی تیاری کر لیں. ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانگی کا سامان کیا تھا؟ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد روانگی کا تھا عمرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہ جا رہے تھے, آپ کا مقصد صرف اور صرف خانہ کعبہ کا طواف کرنا تھا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ ساتھ لیے, اور سامان آپ کے ساتھ کیا تھا؟ قربانی کے لیے اونٹ تھے, تلواریں تھیں, اور تلواریں بھی نیام میں تھیں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ قربانی کے جانور تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے احرام باندھے ہوئے تھے. یہ 3 باتیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مقصد صرف اور صرف عمرہ تھا, خالصتاً عمرہ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سامان لیا اور مقصد چونکہ ان کا عمرہ تھا, تو جب وہ آگے بڑھے تو سیدھا جو رستہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا تھا مدینہ سے, ان رستوں کو چھوڑ کر دوسرا رستہ اختیار کیا. اور جب وہ حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے جو کہ مکہ سے کچھ فاصلے پر جگہ ہے, ایک کنویں کا نام بھی ہے جس کے حوالے سے اس بستی کو یہ نام دیا گیا. ٹھیک ہے, جو میں نے پریویس لیکچر میں آپ کو بیٹا بتایا تھا. تو حدیبیہ کے مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ رک گئے, چونکہ کفار مکہ کی طرف سے ایلچی یا پیغام بر یا پھر سفیر بھیجے گئے کہ اب مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہیں پر قیام فرمایا. تو بیٹا صلح حدیبیہ کے پس منظر سے واقف آپ لوگ ہو چکے ہیں. اب بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بیعت رضوان. بیعت رضوان کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی بیعت کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ 2 لفظوں میں آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, ایک یہ بیعت اور ایک یہ بیعت. اس بیعت کا مطلب ہوتا ہے گھر, جبکہ اس بیعت کا مطلب ہوتا ہے وعدہ. ٹھیک ہے, اس بیعت کا مطلب ہے وعدہ یا قرارداد. اور رضوان کا مطلب ہوتا ہے رضامندی. رضوان کا مطلب ہے رضامندی. تو ایسا وعدہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا, اس وجہ سے اس صلح نامے کو بیعت رضوان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بیعت رضوان کیوں کہا گیا صلح حدیبیہ کو؟ کیونکہ یہ ایسا وعدہ تھا, اس میں ایسا وعدہ کیا صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, جس وعدے کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. رضامندی یعنی خوشی کا یا اپنی رضا کا. اور اس کا حوالہ بھی ہم بعد میں پڑھیں گے, سورۃ الفتح میں بیان کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب بیعت رضوان آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی, اپنی بک بھی سامنے رکھیے گا. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہاں تک بتایا تھا کہ حدیبیہ نامی مقام پر جو ہے کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو روک دیا. اب اس کے بعد کے حالات یہ تھے کہ بار بار جو ہے مسلمانوں کو کے پاس سفیر بھیجے گئے اس غرض سے کہ کسی طرح سے مسلمان واپس چلے جائیں, اور ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی گئی. ٹھیک ہے, ایک جو ہے شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قربانی کے جانور بھی دیکھ لیے تھے, پھر بھی اس نے جا کر کفار کو جب کہا تو پھر بھی کفار نے نہ آنے دیا. اس کے علاوہ ایک شخص جب آیا کفار کی طرف سے اور اس سے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بہت زیادہ تعظیم کر رہے ہیں, اتنا اس کا یہ کہنا تھا کہ کیسر و کسرہ کے میں محلات میں بھی گیا تھا اور میں نے کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی تھی جتنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کر رہے تھے. یہ سارے حالات جا کر اس نے کفار کو بتائے. ٹھیک ہے, کفار کسی طور پر رضامند نہ تھے. اسی اثناء میں کفار کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں پر حملہ کرنے کا بھی منصوبہ بنایا, لیکن کچھ لوگ پکڑے گئے اور پھر وہ جاسوس تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, چونکہ ان کا ارادہ صرف لڑنے کا نہیں تھا, صلح ہی تھا اور عمرہ ہی تھا, تو اس غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تھا مکہ کی طرف روانہ کیا. تو مسلمانوں کی طرف سے جو سفیر مقرر کیے گئے تھے, سفیر کا مطلب ہوتا ہے جس کو ہم پیغام دے کر بھیجتے ہیں, پیغام بر. ٹھیک ہے,
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے کفار کے پاس گئے، اور ان کو بھیجتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پہلے ان کو دین کی دعوت بھی دینا اور پھر مقصد بھی بیان کرنا کہ ہم صرف عمرے کی غرض سے آئے ہیں، ہمارا مقصد ہرگز لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کفار کو سمجھائیں کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے آپ کو تو روک لیا وہیں پر اور کہا کہ چاہے آپ چاہیں تو آپ زیارت کر لیں، لیکن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کس طرح یہ گوارا کر لوں، میں کس طرح یہ طواف کر لوں کہ میرے پیارے نبی جو ہیں وہ طواف نہ کریں اور میں جو ہے طواف کر لوں۔ بہرحال ان کفار مکہ نے حضرت عثمان غنی کو وہیں پہ روک لیا اور جو ہے اس غرض سے کہ معاملات کسی طرح طے پا جائیں۔ اسی اسنا میں کیا ہوا بیٹا کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک جھوٹی خبر پہنچا دی۔ جب 3 دن لگ گئے حضرت عثمان غنی کو، 3 دن تک وہ وہیں رکے رہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے، تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ افواہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا جھوٹی خبر۔ یہ خبر چونکہ جھوٹی تھی، اس میں کوئی صداقت نہ تھی، ٹھیک ہے، تو یہ افواہ وہاں پر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ تمام مسلمانوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ تمام صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر وعدہ کیا کہ اب ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو بیعت رضوان تو سمجھ آ گئی کہ کیوں پیش آئی، کیونکہ یہ صحابہ کا وعدہ تھا نبی پاک سے، ٹھیک ہے۔ اب اس بیعت کے سارے حالات میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ کیا حالات تھے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ کس کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے یہ بیعت لی گئی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن یہ کیا سچی خبر تھی؟ نہیں، یہ تو جھوٹی خبر تھی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں تک یہی خبر پہنچی تھی تو انہوں نے فوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ پر اچھا بیعت کرنے کا بیٹا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک، جس کو ہاتھ کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو دست مبارک کہا گیا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو ہے قرار کرتے تھے، عہد لیتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس معاملے کو بیعت کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ تو جو ہے تمام مسلمانوں میں جو ہے اس معاملے میں کے حوالے سے بہت زیادہ جوش و خروش تھا۔ تمام صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے بیعت لے رہے تھے۔ ایک صحابی رسول تھے حضرت سلمہ بن عقو، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار بیعت لی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر ان کی طرف سے بھی بیعت لی اور کہا کہ واقعی ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہ جائیں گے۔ یہ تھے بیٹے حالات جس کی وجہ سے یہ بیعت لینی پڑی۔ اس دوران بہت سے واقعات بھی پیش آئے۔ اس کے بعد میں جب یہ تحریر نامہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی کہ شرائط کیا تھی، اس کے بعد اس کے مزید جو ہیں واقعات آپ سے ضرور میں شیئر کروں گی۔ تو بیٹا یہاں تک آپ کو بیعت رضوان سمجھ آ گئی۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے آپ سے ڈسکس نہیں کیا، وہ بتا دیتی ہوں کہ بیعت رضوان اس کو کیوں کہا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے سے خوش ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اور کن الفاظ میں کیا؟ سورۃ الفتح میں۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں اس کا ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی بیعت کا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو خدا یعنی اللہ ان سے خوش ہوا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ظاہر کر دی کہ جب مومن تم لوگوں آپس میں جو ہے بیعت کر رہے تھے تو میں بہت زیادہ اس معاملے سے خوش ہوا اور کہا کہ جو صدق و خلوص یعنی جو سچائی اور جو خلوص تمہارے دلوں میں ایمان کے حوالے سے تھا وہ میں نے معلوم کر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد تھا۔ اس کے بعد یہ ذہن میں رکھے گا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ بیعت ہوئی تھی اس کو شجر رضوان کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، درخت کو کہتے ہیں شجر اور رضوان رضامندی، یعنی وہ درخت جس کے نیچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک ببول کا درخت تھا جس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، اور جو ہے اس درخت کو اس مناسبت سے کہا جاتا ہے شجر رضوان۔
اب صحابہ کرام نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیعت لے لی تو کفار مکہ میں ایک اس طرح برپا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا کہ اب تو مسلمان کسی طور واپس نہیں جائیں گے۔ اب ہر صورت وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح سے صلح اور صفائی کا معاملہ پیش آ جائے۔ انہوں نے پہلے بھی سفارتی کوششیں کی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو سفیر گئے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ یہ تو اچھی طرح جانتے ہو کہ کسی بھی پیغامبر کو جو ہے شہید کرنا یا مارنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو امن کی خاطر یا پیغام کی خاطر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا معاملہ ہوا تو یہ سفارتی تعلقات تو ویسے ہی ختم ہو چکے تھے، جنگ ضروری تھی، بدلہ لینا ضروری تھا یہاں پر، اور بیعت بھی طے پا چکی تھی، تو صحابہ بھی اس خوف میں، جو کفار جو تھے وہ اس خوف میں مبتلا تھے۔ اب انہوں نے سفارتی کوششیں مزید تیز کر دیں، انہوں نے اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجا سہیل ابن عمرو، یہ کفار کے سرداروں میں سے ایک تھا، اور بقول کفار یہ بہت عقل مند اور معتبر یعنی اعتبار کے قابل شخص تھا، ٹھیک ہے۔ ان کو بھیجا، کفار کی طرف سے بھیجا گیا اور صلح کی کوششیں شروع کی گئیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو آتے ہوئے تو نبی پاک نے فرمایا کہ اب کفار جو ہیں وہ صلح کی کوششوں کی طرف آمادہ ہیں، تو شاید حالات ایسے ہو جائیں کہ ہم جو ہے عمرہ یا خانہ کعبہ کی زیارت کر پائیں۔ اس کے بعد بیٹا میں اب آپ سے ذکر کروں گی صلح حدیبیہ کی شرائط کا، کہ جب سہیل ابن عمرو آیا تو پھر ان کے ساتھ کس طرح سے شرائط طے پائیں۔ جی بیٹا بہتر رضوان آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے بیٹا صلح حدیبیہ کی شرائط، ٹھیک ہے۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کو ڈسکس کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کو تحریر کس نے کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس صلح نامہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا، ٹھیک ہے۔ اور کفار کی طرف سے یہاں پر کون سفیر موجود تھا جس کے ساتھ یہ شرائط طے پائی تھی؟ سہیل ابن عمرو، اور میں نے بتایا کہ یہ سفیر تھا کفار کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے چند شرائط مسلمانوں کے سامنے پیش کی کہ ان کو مان لو یا آپ باہمی اتفاق کر لو۔ سب سے پہلی شرط جو انہوں نے پیش کی وہ یہ کی تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس لوٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں اور مکہ مکرمہ میں 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ پہلی شرط میں واضح طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے، اور جب اگلے سال بھی آئیں گے تو آپ کو صرف مکہ میں 3 دن رہنے کی اجازت ہوگی۔ پہلی شرط پہ ہی صحابہ کا صبر برداشت جو ہے جواب دے گیا، اور وہ کسی طور پر آمادہ نہ ہوئے کہ ہم جو ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کیے بغیر واپس چلے جائیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو صبر کی تاکید کی۔ پھر دوسری شرط انہوں نے کیا پیش کی کہ جب بھی آپ مکہ میں آئیں گے تو تلوار کے علاوہ کوئی اور ہتھیار آپ کے ساتھ نہ ہوگا، اور تلوار بھی نیام میں ہوگی۔ نیام میں نے آپ کو بتایا تھا بیٹا جس میں تلوار رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ہتھیار ساتھ لانے کی اجازت نہ تھی، اور عربوں میں آپ جانتے ہو اچھی طرح تلوار کو اپنے ساتھ رکھنے کا دستور ہے یعنی رواج ہے۔ دوسری شرط بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی۔ تیسری شرط انہوں نے یہ بتائی تھی کہ مکہ جب مسلمان خانہ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں تو مکہ میں جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، مینز وہ مکہ میں آ چکے ہیں، مسلمان جو ہیں عمرہ کرنے کے لیے مکہ آئے ہیں، اب مکہ میں پہلے سے کچھ مسلمان موجود ہیں جنہوں نے اس وقت ہجرت نہ کی، ٹھیک ہے۔ اب وہ مسلمانوں کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ کہا گیا کہ اگر آپ جب مکہ آئیں گے تو مکہ کے اندر جو پہلے سے مسلمان موجود ہوں گے انہیں آپ ہرگز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے، لیکن آپ کے ساتھ اگر کوئی مسلمان جو آئے وہ مکہ رہنا چاہے گا تو آپ اسے نہیں روکیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ شرط ایک طے پا گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے آپ کو واپس کرنا ہوگا، یعنی مکہ میں رہنے والے کفار میں سے اگر کوئی مسلمان ہو گیا ہے اور وہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں میں سے کوئی مرتد ہو گیا ہے، مرتد کا مطلب ہوتا ہے بیٹا اس نے مذہب تبدیل کر لیا ہے، مرتد مذہب تبدیل کرنا، مسلمان کا مرتد ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے دین اسلام اس نے چھوڑ دیا اور کسی اور مذہب میں کا وہ حامل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ عرب قبیلے
مسلمانوں یا قریش میں سے جس کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہیں وہ آزاد ہوں گے۔ دیکھیں بیٹا، عرب کا معاشرہ جو تھا وہ بہت سے قبیلوں سے مل کر بنا تھا اور انتہا کے وہاں قبائل تھے۔ اب ہو سکتا ہے اس معاہدے میں کہا گیا کہ عرب کے قبیلے مسلمانوں کا ساتھ دیں اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے جو ہیں کفار کا ساتھ دیں، تو اس معاملے میں کہا گیا کہ وہ تمام عرب قبائل آزاد ہیں۔ وہ چاہے تو اس کے جو دو فریق ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا صلح حدیبیہ کے دو فریق ہیں، ایک کفار مکہ، ایک مسلمان۔ اب جو عرب کے قبیلے ہیں چاہے تو وہ کفار مکہ کے ساتھ مل جائیں، چاہے تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، یہ ایک شرط تھی۔ پھر کہا گیا کہ یہ معاہدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا، یعنی 10 سال تک کسی کو بھی فریق کو جو ہے ایک دوسرے پر تلوار اٹھانے کی یا آپس میں جنگ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ یہ تھی بیٹا شرائط، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوں گی۔ میں ایک دفعہ پھر اس کا ایک شارٹ سا ریویو آپ سے ڈسکس کر لیتی ہوں کہ پہلی شرط یہ تھی کہ اس سال عمرہ نہیں ہوگا، واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن رہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جب بھی آپ مکہ آئیں گے تو آپ کے ہمراہ صرف تلوار ہوگی، ہتھیار کے طور پر صرف تلوار ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ ہوگا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مکہ میں جو مسلمان ہیں انہیں آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے گا تو آپ اسے نہیں روکیں گے۔ چوتھی شرط بیٹا یہ تھی کہ اگر کوئی کافر جو ہے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے آپ نے واپس کر دینا ہے، لیکن اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر مکہ آئے گا تو اسے کفار واپس نہیں کریں گے۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ عرب قبائل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرب کا معاشرہ قبیلوں میں بٹا ہوا ہے، تو چاہے وہ کفار مکہ کے ساتھ مل جائے چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے، وہ اپنے معاملے میں آزاد ہے۔ پھر آخری شرط یہ تھی کہ یہ معاہدہ، یہ قرار نامہ، یہ وعدہ دونوں فریقوں کے درمیان 10 سال کے لیے ہوگا، یعنی 10 سال کے لیے کوئی ایک دوسرے پر ہتھیار نہیں اٹھائے گا، آپس میں جنگ نہ ہوگی۔ ایک ضروری بات جو شرائط سے پہلے آپ کو میں بتانا بھول گئی ہوں کہ جب یہ تحریر، میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس حوالے سے ذکر کروں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خط لکھتے تھے یا تحریر نامہ پاتا تھا تحریر، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے ساتھ اس کو آغاز کرتے تھے۔ جب نبی پاک نے یہ تحریر کروانا شروع کیا تو شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو سہیل ابن عمرو کو اعتراض ہوا، اس نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ رحمان اور رحیم کون ہے، چونکہ یہ معاہدہ ہم دونوں فریقوں کے درمیان ہے، تو آپ اس کے الفاظ بدلیں۔ تو پھر الفاظ بدلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہاں پر لکھ دیا گیا بالاسماء اللہم، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام تحریر فرمایا کہ محمد رسول اللہ۔ تو پھر ایک دفعہ جو ہے سہیل ابن عمرو کی طرف سے اعتراض آیا کہ ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ہم تو اس بات پر یقین نہیں رکھتے۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میرا نام جو ہے مٹا دو۔ حضرت علی کسی صورت نہ مانے آپ کا نام مٹانے کو، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے نام مٹایا اور پھر اس کی جگہ لکھ دیا محمد ابن عبداللہ، یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ یعنی کفار کسی طرح راضی نہ تھے، کسی طرح وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے۔ بہرحال یہ شرائط طے پا گئی، یہ شرطیں طے ہو چکی تھیں، باقاعدہ معاہدہ تحریر نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے کفار کے جو ہے سفیر کا، اسی اسنا میں ہوا کیا بیٹا، ابھی یہ تحریر نامہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل ابن عمرو کا بیٹا ابو جندل، چونکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے تو صحابی رسول کا درجہ حاصل کر چکے تھے، ٹھیک ہے، صحابی رسول حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ سہیل ابن عمرو جو تھا وہ کفار میں سے تھا، کفار کا سردار تھا، تحریر پا رہی تھی شرطیں، اور ابو جندل جو ہیں وہ کفار مکہ نے انہیں قید کر دیا تھا دین اسلام قبول کرنے کے جرم پر، ٹھیک ہے۔ ان کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، بیڑیاں کہتے ہیں پاؤں میں باندھنے والی زنجیریں، ٹھیک ہے۔ وہ وہاں پر جو ہے بیڑیوں سمیت دوڑتے ہوئے آئے کسی طرح سے کفار کی قید سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کی کہ مجھے جو ہے ان کے کفار کے عذاب سے بچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو سے درخواست کی، لیکن اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنا عہد پورا کریں گے، آپ نے اپنی زبان سے کہہ دیا ہوا ہے، اس کو مان چکے ہوئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جو ہے سہیل ابن عمرو کو واپس کر دیا، اور حضرت ابو جندل جو تھے وہ بہت زیادہ جو تھے تکالیف میں تھے، آپ نے اپنے جسم کے نیل دکھائے صحابہ کو اور کہا کہ پھر مجھے جو ہے کفار کے حوالے کر رہے ہو کہ وہ میرے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم صبر کرو۔ حالات تو بہت برے تھے بیٹا، لیکن پھر ہوا کیا کہ یہی ابو جندل، جب چونکہ ان کی ایک شرط اگر آپ ذہن میں لائیں کہ میں نے بتائی تھی کہ کوئی جو ہے مکہ کا شخص مسلمان ہوگا تو اسے واپس نہ کیا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو پورا کرتے ہوئے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا۔ اب جب وہ قید میں تھے تو انہی ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے انہوں نے تبلیغ کی وہاں پر، تو 300 سے زائد لوگ جو ہے مشرف پہ اسلام ہوئے۔ یہ تھے اس کے نتائج۔ اس کے نتائج پہ ہم جو ہے ڈیٹیلڈ ایک دفعہ روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ٹاپک میرا شرائط کا میرا مکمل ہو گیا۔ اب میں ڈسکس کروں گی صلح حدیبیہ کے اثرات، اور اس ٹاپک کو بیٹا میں آپ کے نوٹ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ آپ کے نوٹس پہ ایک ڈیٹیلڈ کوسچن موجود ہیں، میں چاہوں گی وہیں سے ڈسکس کر لوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ پیج نمبر 32 بیٹا سامنے کر لیں کہ صلح حدیبیہ کے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، یا پھر صلح حدیبیہ کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو بیٹا یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ہر حال میں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو جنگ سے بچنا چاہیے۔ یہاں پر صحابہ کی آزمائش تھی جب انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا کہ انہیں نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ صرف صبر کیا جائے، تو اس سے مسلمانوں کو یہ درس ملتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہمیں مل چکے ہیں، ہمیں اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنی چاہیے، اور جب بھی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں تو ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے اور جنگ سے بچنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے وقتی فائدے کی بجائے دور رس اثرات۔ یہ دور رس اثرات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ دور رس، جن کی دور تک رسائی ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل، یعنی ایسے اثرات جو ہمیں مستقبل تک جو ہے لے کر جاتے ہیں، کہ جن کی مستقبل میں اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں وقتی فائدے کے بجائے دور اثرات پر نظر رکھنی چاہیے۔ یعنی کوئی بات نہیں ہمیں وقتی طور پر فائدہ نہیں پہنچا، جیسے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال عمرہ کی زیارت نہیں کر سکے تھے، لیکن ہوا کیا، دور اثرات پہ نبی پاک نے جو ہے نظر رکھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ 2 سال بعد ہی مکہ فتح ہو گیا۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ پیش آئی اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تیسرا پوائنٹ، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو اب بھی قرآن اور حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں، اگرچہ بظاہر ہمیں اچھے نہ بھی لگیں، وقتی طور پر ہم ان پر عمل نہ بھی کرنا چاہ رہے ہوں، جو حالات اس کے مطابق نہ ہوں، پھر بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، انہیں خوشی سے تسلیم کر لینا چاہیے، یعنی مان لینا چاہیے، کیونکہ ہماری کامیابی دنیا کی اور آخرت کی بیٹا اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگیاں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ 4تھ پوائنٹ، ہمیں ہر حال میں اپنے وعدے کی پابندی کرنی چاہیے۔ 5تھ پوائنٹ، حالات خواہ کیسے ہی ہوں اور کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کبھی حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ جی بیٹا، حالات بہت جو تھے نامساعد تھے، اس جو ہے صلح حدیبیہ کے حوالے سے، جب کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہ کرنے دیا، اور چونکہ وہ عمرہ کی غرض سے آئے تھے تو لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو گئے، خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرنے دی، تو ہمیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم حوصلہ نہ ہاریں اور جو ہے دور اثرات پر نظر رکھیں۔ یہ چیپٹر بہت ہی آسان تھا بیٹا، اور بہت ہی انٹرسٹنگ آپ کے لیے واقعات تھے۔ واقعات کی روشنی میں یہ میں نے آپ کو بریف کرنے کی کوشش کی، اور انشاءاللہ یہ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب بیٹا بڑھتے ہیں اس کی مشق کی طرف۔ آپ پیج نمبر 28 سامنے کھول لیں، میں آپ کو MCQs مارک کرواؤں گی۔ نمبر 1، صلح حدیبیہ کس سن ہجری میں ہوئی؟ 6 ہجری، جیم آپشن۔ کفار نے صلح کی شرائط کے ساتھ کسے روانہ کیا؟ سہیل ابن عمرو، جیم آپشن۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو اہل مکہ کی جانب سفیر بنا کر بھیجا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیبیہ میں صلح کی عبارت کس نے تحریر کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے مطابق دونوں فریقوں میں کتنے سال تک جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا گیا؟ 10 سال، جیم آپشن۔ بیعت رضوان کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوئی اسے کیا کہتے ہیں؟ شجر رضوان۔ عمرے کی نیت سے مکے کی طرف جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے؟ 1400، دال آپشن۔ 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، مسجد حرام میں، دال آپشن۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں بیت اللہ کی زیارت کیے بغیر، بے آپشن۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فتح مبین کو قرار دیا، فتح مبین کس کو قرار دیا؟ صلح حدیبیہ کو، الف آپشن۔ مسجد حرام کے دروازے مسلمانوں پر کتنے سال سے بند تھے؟ 6 سال سے، جیم آپشن۔ مسلمانوں میں افواہ پھیل گئی کہ شہید کر دیے گئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیم آپشن۔ کفار مکہ کی قید سے بیڑیوں سمیت کون سے صحابی بھاگ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے؟ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلح حدیبیہ کے کتنے سال بعد مکہ فتح ہوا؟ 2 سال بعد۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دنوں تک قریش مکہ کو سمجھاتے رہے؟ 3 دن تک، بے آپشن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے آپشن۔ جی بیٹا اب ریمیننگ شارٹ کوسچن آپ کا ٹاسک ہے آج کا، اور پہلا سوال آپ کر چکے ہیں، سوال نمبر 2، 3 اور 4 میں یہاں پر لکھ دیتی ہوں بیٹا آپ کا ٹاسک، آپ نوٹ کر لیں۔ ڈیلی بیسس پہ جب بھی لیکچر ہوتا ہے میں آپ کو ڈائری دیتی ہوں۔ MCQs آل short questions remaining and long question number 2, 3, 4۔ میں امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو بہترین طریقے سے سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔